बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमला व तरकीम की क्लासेस में गुज़िश्ता क्लास से हमने तरकीम और अलामात तरकीम का मौजू शुरू किया था। उसी मौजू को आगे लेकर चलते हैं। गुज़िश्ता क्लास के आखिर में हमने दूसरी अलामत अल-फुस्ला अल-मनक़ूता के बारे में 2-3 बातें पढ़ी थी। जो अलामत आपके सामने है, ये 2 ब्रैकेट के दरमियान में उल्टी वाव है और उसके नीचे नुक्ता है। मैंने बताया था कि इस हवाले से पहला इसका मकामी इस्तेमाल जो है ये वो है कि जिसमें पहला जुमला सबब हो और दूसरा जुमला मुसब्बब हो, और इसकी मिसालें भी हमने पढ़ी थी। दूसरा इसका मकामी इस्तेमाल ये है कि 2 जुमले हो, पहला जुमला मुसब्बब और दूसरा जुमला सबब और रीज़न हो, दूसरा जुमला बाकायदा दलील हो, तो उससे पहले भी उन दोनों के जुमलों के दरमियान में भी जो है इस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि लिअन्ना का लफ्ज़ जहाँ आता है उमूमी तौर पर लिअन्ना, लिअज्लि हाज़ा वगैरह, तो जहाँ से भी वजह बयान की जाती है तो उससे पहले इस अलामती मनक़ूता, ये जो जिसके तहत नुक्ता है, इस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 इस्तेमाल के मकामात तो हमने पढ़ लिए थे। तीसरा इसके इस्तेमाल का मकाम ये है कि क़ब्ल अल-मुफ़रदात अल-मातूफ़ा अल्लती बैनहा मुक़ारना औ मुशाबहा औ तक़सीमुन औ तरतीबुन औ तफ़सीलुन औ तादीदुन औ मा अशबह ज़ालिक। आसान अल्फाज में इसको आप यूँ कह सकते हैं कि मातूफ़ जुमले हैं, ठीक है? और उनमें से कुछ-कुछ जुमले यकसां हैं और कुछ दूसरे जुमले जो है वो पहले वाले जुमलों से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर एक पूरा कलाम है, मिसाल के तौर पर 3-4 लाइन का। उस 3-4 लाइन के अंदर मिसाल के तौर पर 10-12 छोटे-छोटे जुमले हैं और उन 10-12 जुमलों का एक दूसरे के ऊपर आतफ़ है। लेकिन उनमें से कुछ-कुछ जुमले एक दूसरे के बिल्कुल मुशाबे हैं, जैसे 2 जुमले, 3 जुमले एक जैसे हैं, अगले 2-3 जुमले आपस में एक जैसे हैं, अगले 2-3 जुमले आपस में एक जैसे हैं। तो उन सब जुमलों के दरमियान में इस अलामत को अल-फुस्ला अल-मनक़ूता को लगाया जाता है। यानी जो जुमले 2 या 3 जुमले एक जैसे हैं, उनके दरमियान में तो सिर्फ फासिला लगाया जाता है, ये वाली अलामत, जैसे ये देखिए क़ुव्वतन। लेकिन जहाँ से अगले 2-3 जुमले यकसा शुरू हो रहे हों, तो वहाँ फिर इस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। ज़रा एक मिसाल देखिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक पैराग्राफ है 4 लाइन का। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ जुमलों के दरमियान में ये अलामत लगी है, ये देखिएगा फासिला, ठीक है? कुछ जुमलों के दरमियान में ये देखिए अल-फुस्ला अल-मनक़ूता की अलामत लगी है। अब इसमें गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक जैसे जुमले हैं। फिर यहाँ से चूँकि जुमले का माना और मफ़हूम थोड़ा-सा तब्दील हो रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक के दरमियान में तो ये दोनों हैं, लेकिन दरमियान वाले के ये देखिए फासिला है। तो अब ज़रा देखिए, वजदना अन्नास क़ब्लना कानू अअज़म अजसामन व अवफ़र मअ अजसामिहिम अहलामन। हमने अपने से पहले ऐसे लोगों को पाया जो जिस्म के एतबार से भी बहुत बड़े थे और ख्वाब के एतबार से बावजूद, मतलब इन ख्वाबों के एतबार से भी ज़्यादा अवफ़र। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इसका माना मफ़हूम एक जैसा है। अब यहाँ से आगे देखिए, व अशद्द क़ुव्वतन व अहसन बिक़ुव्वतिहिम लिल उमूरि इत्क़ानन। ये देखिए, अब ये 2 जुमले हैं, 2 जुमलों के दरमियान में ये फासिला है, लेकिन यहाँ अब यहाँ से थोड़ा-सा जुमला, अब यहाँ से क़ुव्वत की बात हो रही है इन 2 जुमलों में, अगले जुमलों में उम्र की बात हो रही है। व अतवला अअमारन व अफ़ज़ल बिअअमारिहिम लिल अशियाइ इख्तिबारन। अब इन दोनों का ताल्लुक उम्र के साथ है, तो इन दोनों के दरमियान ये आया, लेकिन अगले जुमले का ताल्लुक ज़रा तब्दील है, तो यहाँ इस अलामत को इस्तेमाल किया गया। फ़कान साहिबुद्दीन अबलग फ़ी अम्रिद्दीन इल्मन व अमलन मिन साहिबिद्दीन मिन्ना व कान साहिबुद्दुनिया अला मिस्ल ज़ालिक मिन अल-बलागति वल फ़ज़ल। तो बहरहाल खुलासा ये हुआ कि कई जुमले हो, उसमें से जहाँ यकसां जुमले होंगे तो उन जुमलों के दरमियान में तो इस अलामत को इस्तेमाल किया जाए फासिला को, लेकिन जहाँ जुमले थोड़ी-सी तब्दील होने शुरू हो जाए तो वहाँ इस अलामत को इस्तेमाल किया जाए। आखिरी मकाम इस्तेमाल इस
الفصلہ المنقوطہ کا یہ ہے کہ ایک لمبا طویل جملے ہیں، لمبے اور طویل جملے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لمبے اور طویل جملوں کے درمیان میں بھی اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر قاری اس ذرا وقفہ کرے اور راحت حاصل کرے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اگلا جملہ شروع کرے، کیونکہ وہ طویل جملہ جو ہے وہ ایک ساتھ انسان استعمال یعنی پڑھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ ذرا اس دو لائن کو دیکھیے آخر، ان الناس لا ينظرون الى الزمن الذي عمل فيه العمل وانما ينظرون الى مقدار جودته وانتهائه۔ اب یہ دیکھیے ذرا، یہاں سے یہاں تک یہ پورا کلام تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک اب یہ پورا ایک جملہ ہے، ان الناس لا ينظرون الى الزمن الذي عمل فيه العمل، لیکن چونکہ ذرا جملہ لمبا ہو گیا تو اس طرح جب جملہ ذرا طویل ہو جائے، اب یہاں تک اگر یہ جملہ ہوتا تو پھر فاصلہ ہوتا، پھر دوسرا جملہ یہاں تک ہوتا پھر فاصلہ ہوتا، لیکن یہ لمبا اور طویل جملہ ہے، تقریباً آدھے سطر سے بھی زیادہ ہے، تو اس لیے یہاں پر اس علامت کو لگایا گیا، ورنہ اصل مقام یہ فاصلہ کا ہے اور اس علامت کا ہے، جیسے کہ یہ والا علامت ہے، ٹھیک ہے؟ والی علامت۔ تو بہرحال اس علامت کو طویل اور لمبے لمبے جملوں کے درمیان بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ الفصلہ المنقوطہ کی بحث تھی۔ اب ذرا اگلے علامت کو دیکھیے، یہ علامت ہے جو آپ کے سامنے بریکٹ کے درمیان میں، اس کو آپ فل سٹاپ کہہ سکتے ہیں، انگلش وغیرہ میں اس کو فل سٹاپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو عربی میں دو نام دیے گئے ہیں، النقطہ اور الوقفہ، النقطہ اور الوقفہ۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تکون فی الوقف التام، جہاں پر وقف تام ہو تو یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے، یعنی جہاں پر قاری یا متکلم مکمل طور پر خاموش ہو سکتا ہے، مکمل طور پر خاموش ہو، سکوت اس کا درست ہو، تو وہاں پر اس جملے کو استعمال، اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے مقامات کو دیکھیں تو بنیادی طور پر ہمارے سامنے اس کے تین مقامات استعمال آتے ہیں۔ پہلا مقام ہے نہایت الجملہ، یعنی ایک جملہ ہے، اس جملے کے اندر معنی اور مفہوم مکمل ہو رہا ہے تو اس جملے کے بعد اس کو لگایا جاتا ہے فل سٹاپ کو۔ ذرا ایک مثال دیکھیے، یہ جو پورا پیراگراف انڈر لائن کیا ہے میں نے، اس کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ دو جملے ہیں۔ دیکھیے، ایھا الناس اخو نبیکم وابن عمه يستنفركم لنصر دين الله وقد بلاكم الله بحق دينكم وحرمة امكم فحق دینکم اوجب وحرمته اعظم۔ اب یہاں تک دیکھیے، یہ پورا ایک معنی اور مفہوم یہاں تک مکمل ہو رہا ہے، تو جملہ مکمل ہو گیا، یہاں تک اس فل سٹاپ کو لگا دیا۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا دوسرا جملہ مکمل ہو رہا ہے تو یہاں تک لگا دیا۔ تو بہرحال آسان استعمال ہے اس کا کہ جملہ تامہ کے بعد اس کو لگایا جائے گا، جملے تامہ اور مکمل ہو گیا، ایک معنی مفہوم ایک جملے کے اندر مکمل ہو رہا ہے تو بس اس کے بعد فل سٹاپ استعمال کرنا ہے۔ فل سٹاپ یوں شکل میں ہے جیسے کہ یہاں استعمال ہوا ہے، بالکل جی دیکھیے اردو والا ذرا اس سے تھوڑا سا اس کی شکل مختلف ہوتی ہے۔ نمبر دو، کلام کے آخر میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جملہ کا آخر اور کلام کا آخر ایک ہی چیز ہے تقریباً، ٹھیک ہے؟ کلام کا آخر کا مطلب ہوگا کہ پورا کلام آپ کا مکمل ہو رہا ہے تو بالکل آخر میں بھی اس کو لگانا ہے، جیسے کہ پیچھے سے ایک عبارت چلی آ رہی ہے پھر یہ آئے گا کہ المتصفح للکتاب ابصر بمواقع الخلل من منشئه، بس یہاں تک۔ اب آگے کچھ نہیں لکھنا، مکمل ہو گیا تو کلام کے اینڈ پر اور اختتام پر بھی اس کو لگانا ہے۔ تیسرا استعمال جو آج کل جو ہے استعمالات میں اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، پرانے عربی کتابوں میں اس کا استعمال زیادہ نہیں تھا، اس کو تخفیف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر جیسے دال اور اس کے بعد پھر یہ علامت پھر مصطفیٰ الزرقاء، ٹھیک ہے؟ تو اس دال سے دو قسم کی چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ایک دکتور اور دوسرا اعداد، ٹھیک ہے؟ تو یہ دال اعداد کا مخفف ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی اس کتاب کو تیار کیا ہے مصطفیٰ الزرقاء نے، یا یہ جو ہے دکتور کا مخفف ہے کہ دکتور مصطفیٰ الزرقاء، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی صرف حمزہ یہاں آ جاتا ہے، الف کے اوپر حمزہ اور پھر یہ علامت، تو وہ اشارہ ہوتا ہے استاذ کی طرف، الاستاذ،
مصطفیٰ الزرقاء. تو بہرحال اس طرح کے مخفف، الاستاذ کا مخفف صرف حمزہ یا اعداد یا دکتور کا مخفف صرف دال لگا کر اس کے بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے. آج کل کی کتابوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ علامت مخففات کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. تو یہ 3 مقامات استعمال ہے اس نقطہ یا وقفہ کے. اچھا جی، یہ ایک اور علامت ہے، علامت نمبر 4، اوپر نیچے 2 نقطے لگانا. یہ بریکٹ صرف ویسے میں لگائے ہیں، یہ بریکٹ سمیت نہیں ہے، بریکٹ کے بغیر ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو 2 نقطے ہیں اوپر نیچے، اس کو کہتے ہیں النقطتان. اس کے 2 نام اور بھی ہے، ایک الشارحہ اور دوسرا النقطتان الرأسیتان. یہ 2 نام بھی ہے. بہرحال زیادہ مشہور نام اس کا النقطتان ہے. نقطتان اس کو علامت التوضیح بھی کہتے ہیں، علامت التوضیح، علامت التفسیر. اور اس کے مقامات استعمال کو اگر آپ جمع کریں تو زیادہ سے زیادہ 6 مقامات استعمال ہے. بعض علماء نے بہت کم بھی لکھے، 2 3، لیکن زیادہ تر سب کو اگر جمع کیا جائے تو 6 مقامات استعمال ہے اس کے. نمبر 1، توزعان بین الشیء و انواعہ، کسی چیز اور اس چیز کی اقسام کے درمیان میں اس کو لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی اس چیز کی 10 قسمیں ہیں. اب آگے اس قسموں کے نام آپ لکھیں گے تو اس ناموں سے پہلے اور جو مقسم اور اقسام، ان دونوں کے درمیان میں اس علامت کو لگایا جاتا ہے. ذرا دیکھیے، حدیث ہے نا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. اب وہ 10 چیزیں کون سی ہے؟ آگے آ رہی ہے، قص الشارب واعفاء اللحیہ والسواک، اس طرح کر کر کے آخر لمبی جو حدیث ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو جو 10 قسمیں ہیں، ان 10 قسموں سے پہلے اور جو 10 کا تذکرہ ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیے 2 نقطے لگے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مقسم اور اس کی اقسام کے درمیان، یہ مقسم ہے کہ فطرت کی 10 چیزیں، یہ مقسم ہے نا جس کی تقسیم آگے آ رہی ہے. تو مقسم اور اقسام کے درمیان میں اس سے بھی زیادہ آسان مثال آپ یوں کہہ سکتے ہیں، جیسے الاسم نہیں، الکلمۃ علی 3 انواع، الکلمۃ علی 3 انواع. وہاں آپ نے یہ 2 نقطے لگانے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے الاسم والفعل والحرف. اب اسم فعل حرف یہ کس کی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی. تو اسم فعل حرف سے پہلے اور الکلمۃ علی 3 انواع کے بعد یہ 2 نقطے لگانے ہیں درمیان میں. جسے میں آپ کو چیٹ میں لکھ رہا ہوں، آپ اس کو یوں لکھیں گے کہ بھئی الاسم علی 3 انواع، 2 نقطے لگ گئے. پھر اس کے بعد الاسم نہیں، الکلمۃ. ٹھیک ہے، الکلمۃ علی 3 انواع، الاسم والفعل والحرف. یہ دیکھیے، تو اس طرح آپ لکھیں گے کہ اسم فعل حرف جو یہ کلمے کی اقسام ہے، تو اس لیے مقسم اور اقسام کے درمیان میں اس علامت کو لگانا ہے. نمبر 2، قول اور مقولے کے درمیان میں. قول اور مقولہ کے درمیان، آپ کو پتہ ہے نا یہ لفظ قول جہاں آ جاتا ہے نا تو اس کے بعد مقولہ ہوتا ہے. تو قول اور مقولے کے درمیان میں اس کو لگانا ہے. جہاں پر بھی لفظ قال آ جائے اور اس کے بعد وہ مقولہ آ رہا ہو تو بس قال کے بعد لگانا ہے. جیسے عن ابن مسعود قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا. اب قال کے بعد ہم نے لگایا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آگے پورا آ رہا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، انہوں نے جو جملہ بولا ہے وہ ہے. اچھا، قال لگا دیا. اب آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد بھی لگا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول شروع ہو رہا ہے، مقولہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو قول اور مقولے کے درمیان میں بھی اس علامت کو لگانا ہے. جہاں پر بھی قال آ جائے تو بس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، قال فلان آ گیا. ٹھیک ہے، اگر یہ اس طرح ہوتا حضرت قال ابن مسعود تو پھر ابن مسعود کے بعد ہوتا. ٹھیک ہے، قال ابن مسعود، قال ابن مسعود، پھر اس کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قال ابن مسعود کے بعد یہ 2 نقطے پھر ہوتے. تو بہرحال قول اور مقولہ کے درمیان میں یہ استعمال ہوتا ہے. اچھا، نمبر 3، وہ کلمہ جس کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں تو جب اس کلمے کا نام یا اس لفظ کا اس لفظ کو آپ نے لکھا، آگے اس کی تعریف آپ اس کو لکھ رہے ہیں، ڈیفینیشن لکھ رہے ہیں، تو اس کلمے کے بعد اس لفظ کے بعد یہ 2 نقطے لگانے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے.
اس کو کہتے ہیں کلمہ معرفہ اور تعریف کے درمیان، کلمہ معرفہ اور تعریف کے درمیان۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ اسم کی تعریف لکھیے، تو آپ ایسے لکھیں گے نا الاسم، ٹھیک ہے جی اسم آ گیا، اب اس کے بعد اسم گویا کہ آپ نے لکھ دیا، اس کی تعریف آپ لکھ رہے ہیں کل لفظ دل علی کلمۃ غیر مقترنۃ باحد من الازمنۃ الثلاثہ۔ اب یہ کل سے آگے تعریف ہے، اور اس کل سے پہلے والا اسم جو ہے وہ کلمہ معرفہ ہے، اس اسم کی تعریف ہو رہی ہے، آگے ڈیفینیشن اسم کی ہے، تو اسم جو معرفہ ہے وہ اور آگے جو کل سے تعریف ہے اس کے درمیان میں آئے گا، تو کلمہ معرفہ کے بعد یہ دو نقطے آئیں گے۔ تیسرا مقام ہو گیا۔ چوتھا مقام، کسی قاعدہ کسی بات کی وضاحت کے لیے آپ جو مثالیں پیش کرتے ہیں ان مثالوں سے پہلے لفظ نحو، لفظ مثلا اس طرح کے الفاظ یوز ہوتے ہیں، تو ان الفاظ کے بعد اور مثال سے پہلے آپ نے دو نقطے لگانے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک قاعدہ لکھا کہ بھئی اضافت کے وقت تثنیہ کا نون گر جاتا ہے، یہ ایک قاعدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ایک قاعدہ پڑھا کہ اضافت کے وقت تثنیہ کا نون گر جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثال تو عربی میں کیسے لکھتے ہیں مثال؟ نحو آگے پھر مثال لکھتے ہیں، مثلا آگے پھر مثال لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان نحو اور مثلا وغیرہ کے بعد آپ نے دو نقطے لگانے ہیں، اس کے بعد مثال لگانے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں تحذف نون المثنى عند اضافته، کہ اضافت کے وقت تثنیہ کا نون حذف ہو جائے گا، نحو جیسے کہ، اب یہ دو نقطے میں نے لگا دیے، آگے یدا الزرافہ اطول من رجلیها، زرافہ کے دونوں ہاتھ اس کے دونوں پاؤں سے لمبے ہیں، یدا نتاسن میں۔ اب یہ یدا الزرافہ یہ مثال ہے، اور نحو کے تو اس مثال اور نحو کے درمیان یا اس کو لگا دیجئے، یہ میں نے بیچ میں جو یہ لگایا ہے نا یہ علامت، یہ اس لیے لگانا ہے کہ آپ نے صرف نحو یوز کرنا ہے یا صرف مثلا، یا اس طرح آپ لکھے دیکھیے تحذف نون المثنى عند اضافته مثلا، پھر یہ نقطے، پھر یدا الزرافہ اطول من رجلیها، تو نحو یدا الزرافہ یا مثلا یدا الزرافہ اور بیچ میں یہ دو نقطے۔ اچھا جی، نمبر 5، آپ کو پتا ہے کہ تحریر میں عنوانات دو قسم کے ہوتے ہیں، تحریر میں عنوانات دو قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کو کہتے ہیں العناوین الرئیسیہ، العناوین الرئیسیہ یعنی بڑے اور بنیادی عنوانات، جیسے اس پیج پر آپ کو بڑا اور رئیسی عنوان کون سا نظر آ رہا ہے؟ یہ النقطتان، کیوں؟ یہ سارا پورے پیج کی تفصیلات اسی پر ہے۔ تو جو عناوین رئیسیہ ہوتے ہیں وہ بالکل سطر کے درمیان ہوتے ہیں اور بڑے، اس کا فونٹ بھی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو درمیان میں بڑے بڑے عناوین ہوتے لگائے جاتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں عناوین رئیسیہ۔ اچھا جی، نمبر 2، عنوانات کی دوسری قسم کہلاتی ہے عناوین فرعیہ۔ عناوین فرعیہ کا مطلب ہوتا ہے ذیلی عنوانات۔ اب اس کے تحت مثال کے طور پر یہاں اگر ذیلی عنوانات ہوتے، جیسے مثال کے طور پر سب سے مشہور وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ ہے نا، حمزہ پڑھا تھا، یہاں ہم نے سب سے بڑا عنوان کیا لگایا تھا؟ الحمزہ، تو وہ الحمزہ تھا عنوان رئیسی، اس کے تحت ہم نے دو عنوان لگائے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا حمزۃ القطع، حمزۃ الوصل۔ اب وہ دونوں اس پہلے والے بڑے عنوان کی قسمیں ہیں، تو ان دونوں کو کہیں گے ذیلی عنوان۔ تو ذیلی عنوان یا عناوین فرعیہ کو سطر کے شروع میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اس طرح ان کو درمیان میں نہیں لکھتے، سطر کے شروع میں لکھا اور اگلی سطر میں اس کے بارے میں بات کی، اگلی سطر میں اس کے بارے میں کیا کی؟ بات کی۔ اس کو میں آپ کو عناوین رئیسیہ اور عناوین فرعیہ کو ذرا سمجھاتا ہوں ایک مثال سے۔ مثلا مثال کے طور پر دیکھیے گا، یہ ہے عناوین فرعیہ کے مثال کے طور پر کتابۃ الحمزہ۔ اب یہ ہے عناوین رئیسیہ، مطلب جو بڑا عنوان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو درمیان میں لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس کو کہتے ہیں عناوین فرعیہ، ٹھیک ہے؟ اب ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کو سطر کے شروع میں لکھا جاتا ہے، عناوین فرعیہ کو ان کو سطر کے شروع میں لکھا جاتا ہے۔
اور دوسری بات سطر کے شروع میں لکھا جاتا ہے اور ان کے بارے میں وضاحت پھر اگلے لائن میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اب میں اس کی وہ کرتا ہوں کہ وضاحت کرتا ہوں تو اگلے سطر کے اندر کروں گا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں اس کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں کہ ہیا الف فوقها علامت الحمزہ. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھیے اس طرح کے کرتے 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 تو اگلے سطر میں اس کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں. تو اب جو ہمارا مقام استعمال آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ عناوین فرعیہ کے بعد آپ نے اس دو نقطوں کو لگانا ہے. یہاں اب یہ دیکھیے گا, حمزۃ القطع کے بعد لگا دیا میں نے, حمزۃ الوصل کے بعد میں نے لگا دیا, اور یہاں نہیں لگانا اوپر والا, ہم یہ عناوین رئیسیہ کے بعد نہیں لگانا, تو عناوین فرعیہ کے بعد آپ نے لگانا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے گا اس کے آخر میں نے لگا دیا عناوین فرعیہ, اور یہاں پر بھی میں نے اس کو لگا دیا. تو بہرحال یہ ہے اس کو یہ آگے یہ دیکھیے یہاں پر الحمزۃ المبتدئہ نوعان. ٹھیک ہے, جیسے اولا حمزۃ الوصل, ثانیا حمزۃ القطع. اب پھر اگلی لائن میں اس کی وضاحت ہوتی ہے, اولا حمزۃ الوصل, پھر اگلی لائن میں اس کی تعریف, پھر حمزۃ القطع اس کی تعریف. تو بہرحال اسی طرح چھٹا مقام اس کا ہے کلمہ ای. یہ ای کا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ تفسیر کے لیے آتا ہے, جہاں پر ویسے اور استعمال بھی ہے اس کے, لیکن جہاں پر یہ تفسیر اور وضاحت کے لیے آ جائے تو وہاں پر بھی یہ آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یضاعف لمن یشاء ای یضاعف الاجر لمن اراد على حسب حال المنفق. ٹھیک ہے, تو یہاں ای جو ہے تفسیریہ ہے, تو اس کے بعد یہ آئے. خلاصہ یہی ہوا کہ بھئی اس دو نقطوں کو علامت التوضیح کہتے ہیں. ان تمام 6 کی 6 مقامات استعمال کو آپ ایک ہی لفظ کے اندر جمع کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ بھئی جس جملے کی بھی اگلے وضاحت ہو رہی ہو آگے, جب بھی جملے کی وضاحت ہو رہی ہو آگے, تو بس اس جملے سے پہلے آپ نے لگانا ہے. ٹھیک ہے, جیسے عشر من الفطرہ کی وضاحت یہاں سے ہو رہی ہے تو اس سے پہلے لگا دیا. ٹھیک ہے, عن ابن مسعود قال, اب اس قال کی وضاحت یہاں سے ہو رہی ہے تو قال کے بعد لگا دیا. اسم کی وضاحت یہاں سے ہو رہی ہے تو اس کے بعد لگا دیا. ٹھیک ہے, مثلا کی وضاحت آگے ہو رہی ہے تو اس کے پہلے لگا دیا. حمزۃ الوصل کی وضاحت آگے ہوگی تو حمزۃ الوصل کے بعد لگا دیا, اور ای سے بھی بعد میں بھی وضاحت ہو رہی ہے. تو بہرحال ان سب کو بعض علماء جو ہے وہ اس درمیان بھی جمع کر لیتے ہیں, یعنی وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ سارے کے سارے علامت توضیح کہتے ہیں, اور یہ سب جو مقامات استعمال ہے یہ اسی ایک جملے میں جمع ہو سکتے ہیں کہ بھئی جہاں پر بھی توضیح اور تفسیر مقصود ہو تو وہاں ان دو نقطوں کو لگاتے ہیں. یہ ایک اور علامت ہے, اس کو کہتے ہیں, دو نام ہے اس کے, بلکہ 2-3 نام ہے. مشہور نام اس کا ہے الشرطہ, شرطہ نہیں الشرطہ. ٹھیک ہے, الشرطہ, یہ دیکھیے ذرا لمبی سی لکیر ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں الشرطہ, اور اس کے اور بھی نام ہے الوصلہ, العارضہ, علامت البدل, علامت الاعتراض, یہ سارے اس کے نام ہیں. الشرطہ اس کا مشہور نام ہے. تو اس کے زیادہ تر مقامات استعمال جو ہے وہ 4 ہے. ٹھیک ہے, پہلا مقام استعمال یہ ہے نا کہ بھئی ایک جملہ یا کلام ہے, اور اس جملے یا کلام کے جو 2 حصے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سے ایک حصہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا اور دوسرا حصہ چھوٹا سا ہے, تو بس ان 2 حصوں کے درمیان میں اس کو لگا دیں. ٹھیک ہے, ایک لمبا کلام ہے, ٹھیک ہے, اس کے 2 حصے ہیں, اور اس میں سے پہلا حصہ بہت لمبا ہے اور دوسرا حصہ چھوٹا, تو دونوں حصوں کے درمیان لگاتے ہیں. ذرا اس مثال پہ غور کیجئے. من دعب على الدراسة والاجتهاد وصرف همه الى المذاكرة والتحصيل وسعى الى التميز والتفوق, کہ جس نے کوشش کی اور پڑھا, ٹھیک ہے, اور اپنی ساری ہمت جو ہے مذاکرہ اور تحصیل علوم میں خرچ کیا, اپنی ہمت کو, اور اس طرح تفوق اور آگے بڑھنے کی کوشش کی, یہاں تک ہو گیا نا, ادرک غایت النجاح, تو وہ کامیابی کو پالے گا, کامیابی کے اینڈ کو پالے گا. اب یہاں ادرک غایت النجاح یہ جزا ہے یہاں سے لے کر یہاں پورے جملے کے لیے, تو اس بڑے جملے کے بعد چھوٹا جملہ اس کا جواب ہے, تو اس سے اس کے درمیان میں یہ آ گیا, یہ دیکھیے. ٹھیک ہے, یہ زیادہ مشہور استعمال اس کا نہیں ہے لیکن ہوتا ہے. دوسرا مشہور استعمال یہ ہے جملہ معترضہ. جہاں جہاں پر بھی جملہ معترضہ آئے گا, ٹھیک ہے, تو اس کے درمیان میں یہ آتا ہے, یعنی اس جملہ معترضہ کو بند کر دیا جاتا ہے.
دونوں طرف اس جملہ معترضہ کے یہ علامت لگا دی جاتی ہے اور ان دو علامتوں کے درمیان میں اس جملہ معترضہ کو جمع کر دیا جاتا ہے. جملہ معترضہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آپ بات لکھ رہے اب درمیان میں آپ کو ایسی بات کر رہے ہیں جس کا اس کلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر کلام کے درمیان میں کسی بڑی شخصیت کا نام آیا, آپ اس کے ساتھ رحمہ اللہ لکھنا چاہتے ہیں, تو رحمہ اللہ کو اس طرح بند کرنا ہے آپ نے, اس طرح دونوں طرف سے اس علامت کے ساتھ. اسی طرح آپ لکھ رہے درمیان میں نبی آ گیا یا محمد آ گیا, اس کے لیے آپ درود لکھنا چاہتے ہیں, تو دونوں طرف آپ نے اس علامت کو لگا کر اس کو بند کرنا ہے, پھر کلام کو چلانا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھئی محدثین اور بعض اصولیین کے ہاں صحابی کی تعریف یہ ہے کہ اب یہ کلام ہے نا, من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام, اب یہ پوری تعریف ہے یہاں سے لے کر یہاں تک, یہ تعریف ہے صحابی کی, لیکن درمیان میں ہم درود لکھ رہے ہیں تو اس درود کو ہم نے دونوں طرف سے اس علامت سے بند کر دیا. یہ دیکھیے یہاں پر بھی شرطہ لگا دیا, یہاں پر بھی, کیوں؟ یہ جملہ معترضہ ہے. اسی طرح کسی بڑے عالم کا نام آ گیا, اس کے لیے آپ رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں, رضی اللہ عنہ لکھ رہے ہیں کسی صحابی کے لیے. ان سب دعائیہ جملوں کو بھی آپ اسی طرح دو طرف کے شرطہ کے درمیان میں, شرطتان کے درمیان اس کو جمع کریں گے, ٹھیک ہے, بند کریں گے اس کو. دو مقام ہو گئے. تیسرا مقام, یہ جو حروف ابجدیہ ہے نا, آپ کو پتا ہے ابجد حوض کلمن, یہ جو ہے یہ جو تقسیم ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ایک تو تقسیم حروف تاجی والی ہے نا, الف با تا ثا جیم, وہ نہیں, ابجد والا الف با جیم دال ہا واو زا اس طرح کر کے, تو ان میں اس کے بعد بھی اس کو لگایا جاتا ہے. مثال کے طور میں کہتا ہوں کہ الزمن علی ثلاثه اقسام, زمانے کی 3 قسمیں ہیں. حمزہ یعنی الف, الماضی, اب دیکھیے ماضی اور الف کے درمیان میں یہ آ گیا, با الحال, اچھا یہ آ گیا, جیم المستقبل, یہ دیکھیے, تو ان سب کے درمیان میں, بلکہ یہ تو کیا عادت کے بعد بھی آتا ہے, بلکہ 3 چیزیں ہوتی ہے. دیکھیے جب بھی آپ کسی عنوانات یا اقسام کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس اقسام یا عنوانات کا تذکرہ 3 طرح سے کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے میں کہتا ہوں نا کہ زمانے کی 3 قسمیں ہیں, اب وہ 3 قسمیں میں کیسے لکھ سکتا ہوں؟ 3 طریقے سے لکھ سکتا ہوں. ایک یہ جو آپ کے سامنے ہے, اس کو کہتے ہیں ابجدی طریقہ. ابجدی طریقہ یہ ہے کہ پہلے والے کے ساتھ حمزہ لگائے, دوسرے کے ساتھ با, تیسرے کے ساتھ جیم, چوتھے کے ساتھ دال, اس طرح کر کے, ٹھیک ہے. تو ان میں سے ہر ایک الف با جیم وغیرہ کے بعد یہ علامت لگانی. نمبر 2, بعض علماء ان عنوانات کو اس طرح طریقے سے بھی وضاحت کرتے ہیں, 1 2 3, یعنی جیسے یہ میں نے لکھے ہوئے, یہ دیکھیے نا ذرا, یہ میں اقسام بتا رہا ہوں نا آپ کو, یہ 1 کے بعد میں نے لگائی ہے علامت کہ نہیں شرطہ, 2 کے بعد میں نے شرطہ لگایا ہے کہ نہیں, 3 کے بعد شرطہ لگایا ہے, 4 کے بعد, تو اس کو بھی یہاں اگر آپ ماضی حال اور مستقبل کے میں الف با جیم کی جگہ 1 2 3 لکھیں گے تو وہاں پر بھی اس علامت کو لگانا. تیسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اولاً ثانیاً ثالثاً اس طرح لکھے آپ, تو وہاں پر بھی آپ نے اس کو لگانا ہے. ذرا دیکھیے اب, یہ تو ہو گیا, یہ ہے اولاً والا کہ بھئی حمزہ کو لکھنے کے 3 طریقے ہیں. اولاً حمزہ شروع میں ہو, ابھی دیکھیے اولاً کے بعد آیا ہے کہ نہیں, ابھی میں نے آپ کو بتا دیا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ کو لکھنے کے 3 طریقے ہیں, 1, ابھی دیکھیے 1 کے بعد, تو بہرحال آپ یوں لکھے ابجدی طریقے سے, یا یوں اولاً ثانیاً ثالثاً کر کے لکھے, یا اس طرح 1 2 3 کر کے لکھے, ہر ایک کے بعد آپ نے یہ والی علامت لگانی ہے جس کو کہتے ہیں الشرطہ, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے جو ہے 5ویں علامت بھی ہو گئی. اس کے بعد انشاءاللہ پھر علامت تتابع اور یہ آئیں گے انشاءاللہ, اس کو پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں.